हमारे जो मेहमान आए खसूस उनका शुक्रिया अदा करेंगे जी। हम आप तशरीफ़ लाए, हमें खिदमत का मौका दिया, रौनक बख्शी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबा हुज़ूर का दूसरा उर्स मुबारक मना रहे हैं। और उर्स तो हमेशा याद में मनाया जाता है जी, ठीक है जी। एक दिन का उर्स तो मुजावर मनाता है, जो सिर्फ एक दिन याद करता है पीर को, वो मुजावर है। और मुजावर होना शरीयत में ममनू है, याद रखता है। तो सिर्फ एक दिन के लिए उर्स मनाने के लिए बैठ के वो मुजावर है जी। हमने मुजावर नहीं बनना है ना जी। ये सब साहिब इज़्ज़त लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें अता की हैं। और जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त अता करता है ना जी, तो बेइंतहा अता करता है। उनके विसाल के बाद वो बढ़ती है, कम नहीं होती। और साहिब इज़्ज़त लोग वो हैं जिनका जिक्र करना नेकी शुमार की जाती है इंसान के अमाल में। ऐसे ही है ना जी। अभी आप किसी नबी का, सहाबा का तज़किरा करेंगे तो नेकी होगी ना जी। है तो अल्लाह का मेयार है एक इज़्ज़त देने का कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जितने करीब होगा उतना ही साहिब इज़्ज़त है। जो जितना दूर होता जाएगा उसकी इज़्ज़त कम होती जाएगी। अब साहिब मज़ार में जब कोई भी आता है ना जी, मज़ार शरीफ पे कोई भी आता है बाहर से, तो यहाँ के दो चीज़ें देखेगा आपकी। एक उनका शिजरा देखेगा जी, दूसरी उनकी तालीमात देखेंगे। जो साहिब शऊर लोग होंगे, जो ज़ौक़ शौक़ वाले होंगे, जिनका एक मकसद है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, वो दो चीज़ें देखेंगे। अब इनके किस खानवादे से ताल्लुक़ है, इनकी तालीमात क्या है, ठीक है। एक कुछ लोग होते हैं, ये बल्कि ज़्यादा लोग होते हैं जो करामात सुन के आ जाते हैं, भी करामात हैं जी बुज़ुर्ग की। लेकिन वो जब भी आएगा ना जी, एक नई करामत की ख्वाहिश लेके आएगा, भी ये करामत इसका ज़हूर हो जाए, उसका फ़ायदा नहीं है। उसकी तो हम बात ही नहीं करते ना जी। जो करामत के लिए आया है उसका तो हमसे ताल्लुक़ ही नहीं है। हम करेंगे साहिब शऊर लोगों की बात। पीर की जो तालीमात होती हैं वो साहिब शऊर के लिए रोशनी का काम करती हैं, उनका सीना रोशन करती हैं। और जब इनके अहले अपने रोशन सीने वाले जो लोग होते हैं, जब वो नेक अमाल करते हैं, तालीमात पे अमल करते हैं, तो जिसकी तालीमात पे अमल करते हैं उनके दर्जे अल्लाह ताला बुलंद फरमा देते हैं। तो मुरीद के लिए तो ज़रूरी है कि पीर की तालीमात पे अमल करे। हम पीर के कोई दर्जे बढ़ाने चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, तो फिर तालीमात पे अमल करना होगा, ये ज़रूरी है। अब पीर की तालीमात होती किस लिए है, मुख्तसर सी बात आज करूँगा, किस लिए होती हैं। पीर की तालीमात मुरीद को जो कि अल्लाह का कुर्ब के लिए चला है उसको राहबरी करेंगे उसके लिए, ठीक है। जैसे अब एक छोटी सी मैं आपसे बात करूँगा। अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नों को पैदा किया है इबादत के लिए। हमारे जो एक जनरली कॉन्सेप्ट है कि नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ठीक है, हज कर लिया, ज़कात दे दी, यही इबादत है। अब यही अगर इबादत है तो ज़िंदगी के जो मामलात है फिर अल्लाह ने क्यों नाफिज कर दिया इंसान के साथ? कोई वजह है ना जी। तो पीर आपको इस रास्ते पे लेके चलेगा, उनकी राहबरी आपकी करेगा कि आपकी ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा। जब अब तालीमात पर अगर आप अमल करोगे, इसके लिए क्या करेगा पीर की तालीमात, जो इंसान के हवासे खमसा है ना, समझे उसको मुसलमान कर देगा। जब आपने गलत चीज़ नहीं देखनी, जब आप उसकी तरबियत हो जाएगी, पीर के तालीमात से हवासे खमसा की तरबियत हो जाएगी। अब आँख ने गलत चीज़ नहीं देखनी, कान ने गलत बात नहीं सुननी, जुबान से हक के अलावा बात नहीं निकलनी, पाँव गैर के पास चल के नहीं गए, हाथ ने कोई गैर अल्लाह का काम नहीं किया। ये पीर की तालीमात है। जब तक तालीमात पे अमल नहीं करेंगे मुरीद मुरीद नहीं है। अब कोई ये कभी तालीमात नहीं चाहिए तो वो फिर उसके अफसोस ही कर सकते हैं उसकी बात पे। तालीमात ज़रूर है, हर बुजुर्ग ने अपनी तालीमात दी हैं। किसी ने देखे जी शायरी की शक्ल में दे दी है, किसी ने अपने किताब की शक्ल में दे दी है, हर बुजुर्ग ने दी है। उन्होंने अपना पैगाम आगे पहुंचाया, अपना रास्ता बताया है।
کہ یہ اس راستے سے آپ کو گزرنا ہوگا، گائیڈ لائن دی ہے. کوئی ایسا بزرگ نہیں جس نے تعلیم نہ دی ہو. ہمارے بابا جی کی بھی تعلیمات ہیں. کوئی آ کے پوچھے گا کیا تعلیمات ہیں، شجرہ تو ہمارا الحمدللہ سب کو پتہ ہے، لیکن تعلیمات تو ہمیں بتانی پڑیں گے نا جی ہمارے بابا جی کی کیا تعلیمات ہیں. تو وہ تعلیمات سمجھنا پڑیں گے، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ آپ کے لیے گائیڈ لائن ہوگی. صرف تعلیمات پہ کون عمل نہیں کر سکتا؟ جس کے ذہن میں انتشار ہوگا. انتشار والا بندہ نہیں کرے گا نا. اور انتشار کی وجہ ہے، انتشار ہمیشہ اس انسان کو آئے گا جس کا علم ناقص ہے، وہ پوری معلومات نہیں رکھتا ہے، تعلیمات مکمل نہیں ہے اس کے پاس. جس نے توقع غلط رکھ لیا ہے ابھی پیر کے پاس میں نے جانا ہے، یہ توقع ہے میری. کیوں جی؟ وہی ہوگا نا. اب وہ گیا جی میں جا کے میرا یہ کاروبار چلے گا، وہ کہہ رہا بھی اللہ کے راستے پہ چلا، کاروبار ختم ہو گیا، تو کوئی غلط ہوگی. دوسری ایک سب سے بڑی بات ہمارے میں المیہ یہ ہے کہ ہم سچ کی خود بخود ایک صورت بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں بھی، یہ سچ ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں. دیکھا جو نہیں ہے. جب تک مشاہدہ نہیں ہوگا علم کی اصلاح نہیں ہو سکتی. علم کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی جب تک مشاہدہ نہیں ہوگا آپ کا. اب ایک انسان کو ہم دوست سمجھتے رہے ساری زندگی، مشاہدہ ہوا، وقت پڑا جو دشمن نکل آیا، اب اس کے لیے سچ تو تبدیل ہو گیا نا. اسی لیے کہتے ہیں سچ ہے، سچے کی بات کو آپ مان لو. جس کو آپ نے سچا مان لیا نا جی، اس کی ہر بات کو مان لو. یہی سچائی ہے، یہ سچ ہے. اگر آپ نے اس کے بات پہ سوال اٹھا دیا تو آپ نے سچ نہیں مانا، اس کو سچ نہیں مانا نا جی، تو اس کو سچ ماننا پڑے گا. اب دو آدمی، یعنی کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ پیر کے پاس ہم ایک آدمی اتنے عرصے سے جا رہا ہے، اس کو کیا فیض ملا جی، وہ کیسے ہوا جی، وہ نہیں ہے جی، وہ بیکار ہے جی. اس کا سیدھا سا فارمولہ ہے، جب تک انسان اگر پیر کی کسی کو صحبت مل گئی ہے، بیٹا رکھ لو کوئی بات نہیں، رکھ لو، کسی کو پیر کی صحبت مل گئی ہے، اس کے بعد اگر اس نے باقی صحبت کی اصلاح نہیں کی اپنی، وہ پیر سے کیا فیض لے گا جی کوئی؟ آپ نے پیر کے پاس آنا سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، 2 دن کے لیے، ایک دن کے لیے آئے، 18 گھنٹے باہر گزار دیے، سونے میں، باہر آگے پیچھے کرنے میں، آدھا گھنٹہ پیر کے پاس ہو گیا. بندہ ایک گھوم رہا ہے جی، وہ میلہ لگا وہاں تک جی، وہاں جلیبیاں والا بیٹھا ہے جی بابا فرید کے عرس پہ، یہاں میلہ ہے، وہاں بابا فرید ہے، وہاں تعلیمات تقسیم ہو رہی ہے بابا جی کی، وہاں فیض جاری ہے آپ کا. نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی صحبت کو پیر کے یہاں سے صحبت حاصل کرنے کے بعد صحبت تبدیل نہیں کرو گے، کبھی بھی فیض حاصل نہیں ہوگا. دوسرا، جب تک انسان کا مزاج اللہ کی طرف راغب نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ وہ کوئی پیر سے فیض لے لے گا، نہیں لے سکتا. جب تک انسان کے اندر سے صفت تبدیل نہیں ہوگی، اس میں کیا تبدیلی آئی جی؟ اس کا تو پتہ لگ جائے گا صفت تبدیل ہونے سے. صفت تبدیل ہوئی نہیں ہے، آگے سے اور بڑھ گئی ہے جی، زیادتی ہوگی اس میں جو صفات تھی. تو اس لیے پیر کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. پھر جب آپ چلو گے آپ کو سمجھ خود بخود آتی جائے گی. جہاں گائیڈ لائن کی ضرورت ہے پیر رہنمائی کرتے ہیں. تو ہمارے بابا جی نے اسپیشل فرمایا کہ میری تعلیمات کو عام کرنا ہے. آج اللہ کا ہم لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کتاب کی شکل میں تعلیمات مرشد کریم، یہ دیکھیں ہم نے 72 پیجز پہ فی الحال فرسٹ سٹیپ لیا ہے. اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، یہ مرشد کی تعلیمات ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم نے گھر ملے گی اس کو جو کہ شوق سے پڑھنا چاہے گا. جو نہیں پڑھنا چاہے، جس نے جا کے الماری میں رکھنا یہ پھاڑ دینا، اس کو پھر دینے کا فائدہ نہیں ہے. ہر انسان کو انفرادی طور پہ ملے گا. فیصل جہاں صاحب بیٹھے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو رات کو مہمان جانے والے ہیں ان کو تو مل جائے گی، باقی سب کو محفل یعنی رنگ کے بعد ملے گی. فیصل صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں فردن. پیر مرید سے کچھ نہیں چاہتا. پیر چاہتا کہ میرا مرید حقیقی کامیابی حاصل کر لے، بس. حقیقی کامیابی. اب ہمارا معیار کیا ہے، اللہ کا معیار کیا ہے؟
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ فرعون کے دور میں موسیٰ علیہ السلام اگر بکریاں چرا رہے ہیں تو وہ جناب کامیابی فرعون کو مل گئی اور موسیٰ تو نعوذ اللہ جی ان کو کامیاب نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اگلا جہان بھی آپ کا بہترین گزرے، اللہ کی قرب میں گزرے، دیدار الہی نصیب ہو. اور پیر ہمیشہ چاہے گا اپنے مرید کے لیے کہ وہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے فضل سے منسوب کر دے، اپنے کسب سے کبھی بھی نہ دیکھے، اپنی زندگی کو کبھی اپنے کسب سے نہ دیکھے، اللہ کا فضل سے دیکھے، اللہ کے فضل سے وابستہ کر دے. جب آپ کرنا شروع ہو جاؤ گے انشاءاللہ العزیز آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. اللہ تو بڑا غفور ہو رہی ہے. ہمارے یہ کتاب حضرت صاحب کا حکم اسی لیے ہوا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے کہنا آج کل ہم اگر تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے جناب لا خوف ہوتا ہے، اس کو خوف نہ غم ہوتا ہے. ہم اس کو کس سائڈ پہ لے گئے؟ ہم اللہ کے علاوہ جناب ہے نا اللہ سے لا خوف ہو گئے، مخلوق سے خوف زدہ ہو گئے. ہم تو الٹ لے گئے. لا خوف کا مطلب ہی ہم نے غلط لے لیا ہے. اگر یہ مطلب ہے تو جتنے صحابہ کرام تھے اشرف مبشرہ انبیاء کرام کے تو ہم تذکرہ کہاں کریں، ان کی تو شان ورا. صحابہ کرام اشرف مبشرہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی بشارت فرما دی کہ آپ جنتی ہیں، انہوں نے کبھی لا خوف اس طرح کی جس طرح ہم لا خوف ہوتے ہیں اس طرح کوئی سچویشن ظاہر کی کبھی؟ وہ تو ساری رات قیام کرتے تھے، روتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، حالانکہ ان کو تو زندگی میں مل گئی تھی بشارت بھی آپ جنتی ہیں. ہم لا خوف کا مطلب بھی غلط سمجھ چکے ہیں. یعنی کہ پراپر گائیڈ لائن چاہیے ہمیں. تو اس لیے اب بات کو مختصر کروں گا. تو یہ تعلیمات ہیں، اس میں ہم نے لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے گائیڈ لائن کے لیے لکھے ہیں. پہلے بابا حضور کا تھوڑا سا تعارف ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں چیپٹر چھوٹے چھوٹے وہ بنا دیے ہیں چیپٹر یا عنوان سمجھ لیں. جیسے تصوف کیا ہے، بیعت کیا ہے، تاکہ جو آئے اس کو پتہ لگے میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ. یہاں پہ یہ نہ آئے پیر جی میرا بیٹا نہیں ہو رہا، پیر جی میرا آ جانا وہ میں نے منجی لی تھی جو ریٹ گر گیا جی. کیوں جی؟ یہ کام نہیں. جو اللہ کے کام میں لگ جائے گا اللہ خود اس کے کام کرے گا. اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. جب آپ کو سمجھ آئے گی، جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی، اس میں جس طرح ذکر اللہ کیا ہے، ہم اللہ اللہ کر کے جی ذکر ہو گیا جی، یہ اللہ اللہ کرنے ذکر ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا ذکر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صرف. جب ذکر ہو جائے گا تو انسان کا تو ہر عمل اللہ کے تابع ہوگا. اس سے پہلے ذکر حاصل نہیں ہوگا. تو میں آپ کو ساری باتیں تو اس میں نہیں بتاؤں گا. جب آپ کریں گے پڑھیں گے اس کو تو آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. جہاں سمجھ نہیں آئے گی تو آپ بالکل بلا جھجک رابطہ کریں گے. ہم حاضر ہیں. محفل سماع میں آپ دیکھیں ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے. ہم عام کے والے نہیں سن رہے، ہم محفل سماع میں بیٹھے ہیں. محفل سماع کے اپنے آداب ہیں. محفل سماع تو روح کی طلب ہے. یہ روح کی طلب ہے، جسم کی طلب نہیں ہے بیٹا. یہ روح کی طلب ہے ہماری. تو جو اس کو ذرا نا احتیاط سے بھائی کہ جب اگر کوئی رقص کرتا ہے تو اصل میں دیکھیں وجد بڑی چیز ہے. وجد کہتے ہیں کہ اس کو میں اس بات کو کر کے تھوڑی بات کلوز کروں گا. وجد کہتے ہیں جو تصور آپ کا ہے، آپ تصور رکھتے، جب اس کا مشاہدہ ہو جائے گا نا پھر وجد آئے گا. وجد ہے تصور کے مشاہدے کا نام. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب جس کو ہو گیا وہ خود ہی جان لے گا. اب میں کیا بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے دائرہ بنا لینا ہے احتیاط سے، تحمل سے. ٹھیک ہے جی، چلیں جزاک اللہ.